आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस लक़ब की फजीलत, तौसीफ़ और सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे, वो नामी नबी है वली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलक़ाब में वली एक निहायत बुलंद पाया लक़ब है, जिसमें क़ुर्ब इलाही, मोहब्बत इलाही और हिफाजत इलाही के पहलू नुमायां हैं। अगरचे आम तौर पर वली का लक़ब औलिया अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम औलिया के सरदार हैं और आपको वली अल्लाह कहना बजा और दुरुस्त है। वली का मतलब है दोस्त, करीबी, महबूब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सबसे करीबी, महबूब और मुकर्रब तरीन बंदे हैं। अल्लाह ताला ने आपको हबीब भी फरमाया और वली होना इसी मोहब्बत की गहराई को जाहिर करता है। आपकी ज़ात मुबारक हिदायत व वलायत का सरचश्मा है। हर वली की विलायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा से मुंसलिक है और आप वली मुतलक हैं। बाकी सबकी विलायत आपकी बरकत से है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरतुल बकरा आयत नंबर 257, यानी अल्लाह ईमान वालों का वली है और जो वली अल्लाह का होता है, अल्लाह इसका निगहबान होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब और वली कामिल हैं, लिहाजा आपकी हिफाजत का सामान खुद रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वली के तौर पर सराहतन खिताब कम किया गया है, लेकिन इशारात में ये लक़ब नुमायां है। जैसे फरमाया गया सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 6, यानी नबी मोमिनीन पर इनकी जानों से ज़्यादा हक रखते हैं। ये विलायत कुबरा की दलील है। तमाम औलिया की विलायत आपसे मुंसलिक है। इमाम यूसुफ बिन असबात फरमाते हैं, ज़मीन पर जितनी विलायतें हैं, सबकी इब्तदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब वली आपकी रूहानी अज़मत, क़ुर्ब इलाही और उम्मत पर शफ़क़त व हिदायत का मज़हर है। आपकी विलायत सिर्फ एक रूहानी मकाम नहीं, बल्कि एक मरकज़ नूर है, जिससे हर वली की रोशनी अक्स होती है। हकीकी मानों में वली अल्लाह का कमाल और जामे मफ़हूम सिर्फ ज़ाते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही मौजूद है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमा रहे थे, तो आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ गारे सोर में 3 दिन क़याम फरमाया। इधर कुफ़ार मक्का ने आपको कत्ल करने की साजिश की और तमाम अतराफ से आपकी तलाश शुरू कर दी। यहाँ अल्लाह ताला ने अपने महबूब, वली और हबीब की हिफाजत का ऐसा रूहानी मंजर पेश किया जो तारीख़ इंसानियत में बेमिसाल है। कुरान का बयान है, सूरतुल तौबा आयत नंबर 40, जब वो अपने साथी से कह रहे थे, गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये जुमला एक वली कामिल की ज़बान से निकला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज तसल्ली नहीं दी, बल्कि एतमाद कामिल अली अल्लाह का अमली मुज़ाहरा फरमाया। ये विलायत का ऐसा इजहार है जिसमें खौफ के बदले तवक्कल और बेबसी के बदले क़ुर्ब इलाही को पेश किया गया। जब कुफ़ार गार के दहाने तक पहुँच गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़िक्र लाहक हुई कि अगर उन्होंने नीचे झांक लिया तो हमें देख लेंगे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे इन 2 के बारे में क्या गुमान है, जिनका तीसरा अल्लाह है। ये जुमला इस बात का सबूत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली मुतलक थे, जिनकी नुसरत और हिफाजत खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ज़िम्मे ली।
اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی سے جالا بنوایا اور ایک کبوتری نے انڈے دیے۔ کفار یہ منظر دیکھ کر سمجھے کہ کوئی اندر گیا ہی نہیں اور یوں وہ واپس لوٹ گئے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ولی صرف ظاہری اور روایتی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کا خاص تعلق، مدد اور حفاظت شامل ہے۔ وہ ہر لمحے اللہ کے قرب میں تھے اور اللہ ہر لمحے ان کے ساتھ تھا۔ وہ ہر لمحہ اللہ کے قرب میں تھے اور اللہ ہر لمحے ان کے ساتھ تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب ولی سے گہری روحانی اور ایمانی نسبت رکھتے تھے۔ ان کا تعلق صرف ایک نبی اور امتی کا نہیں تھا، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولی کامل، مرشد حقیقی اور روحانی رہبر مانتے تھے، جن کے وسیلے سے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتے، اللہ کی معرفت حاصل کرتے اور ہدایت پاتے۔ غار ثور کے واقعے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً تسکین پائی۔ یہ صرف محبت نہیں تھی بلکہ ولی کے کہنے پر دل کا پورا اطمینان حاصل کرنا تھا۔ اسی لیے انہیں صدیق کہا گیا، کیونکہ وہ ولی کامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول کی تصدیق کرتے تھے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ قول نبی کی ولایت کا اعتراف ہے کہ ہر ہدایت، فہم اور عدل آپ کی ذات سے ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب کسی چیز کے بارے میں سوال ہوتا اور مجھے جواب نہ آتا تو میں نبی کریم کے چہرے کی طرف دیکھتا اور ان کے نور سے جواب سمجھ لیتا۔ یہ تعلق ایک کامل ولی اور مرید جیسا تھا کہ چہرے کے نور سے ہدایت لینا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفسر خاموش اور رہبر باطن تھے۔ تمام صحابہ اپنی روحانی صفائی، اخلاقی بلندی اور قلبی نورانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے حاصل کرتے۔ یہی ولی کی پہچان ہے کہ اس کی موجودگی سے دل بدلتے ہیں، حالات سدھرتے ہیں اور انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویاں ان کی ولایت سے سب سے قریبی اور گہری نسبت رکھنے والی شخصیات میں شامل تھیں۔ ان کا تعلق محض ازدواجی نہیں تھا بلکہ روحانی، ایمانی اور معرفتی بھی تھا۔ وہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی زینت تھیں بلکہ آپ کی ولایت کے جلوہ سیرت کے اسرار اور وحی کے اثرات کی اولین گواہ بھی تھیں۔ غزوہ خیبر کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ وہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھیں مگر اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بنی اور روحانی طور پر آپ سے بے حد قریب ہو گئیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں تھے اور رات کا وقت تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئیں اور آپ کے ساتھ کچھ دیر بیٹھی۔ جب وہ واپس جانے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انہیں چھوڑنے خیمے کے دروازے تک گئے۔ راستے میں دو انصاری صحابہ گزرے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاتون کے ساتھ دیکھا تو تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دے کر فرمایا ٹھہرو، یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہیں۔ وہ دونوں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ہم نے کبھی آپ پر شک نہیں کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ آ جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولایت و نبوت کے مقام کو صاف اور شفاف رکھنے کے لیے وضاحت دی اور حضرت صفیہ کا نام لے کر ان کا روحانی رشتہ واضح کیا۔ ولی کا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک روحانی عظمت اور قرب الہی کی علامت ہے، اور اہل تصوف نے اس نسبت کو اپنی تمام فکری اور روحانی بنیاد کا مرکز بنایا۔ تصوف میں ولایت صرف کرامات یا روحانی کشف کا نام نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی، محبت اور روحانی وراثت کا فیضان ہے۔ اہل تصوف کا عقیدہ ہے کہ ہر ولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان نبوت سے ولایت حاصل کرتا ہے، یعنی ولایت نبوت کی روشنی کا عکس ہے۔ اس کا اصل سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، جو کچھ ملا ہے انہی کے صدقے ملا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی ولایت اور روحانی مقام کا تعلق ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور ان کے فیضان نبوت سے رہا۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے فرمایا، اے عبد القادر، تمہاری روحانی بلندیاں میری ولایت کے صدقے ہیں، تمہاری ساری کرامات میرے فیض نبوت کی برکت سے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بعد بیدار ہو کر کہا، یقیناً یہ سچ ہے کہ ہر ولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے روشنی حاصل کرتا ہے، اور جو ان کے نور سے ہٹ کر نکل جائے وہ کبھی بھی سچی روحانیت کو نہیں پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے حلقہ میں ولایت محمدی کو مرکزیت حاصل ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ولایت کی حقیقت محمدی ولایت کے بغیر کچھ نہیں، بلکہ ہر ولی دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کا پرتو ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، ہر ولایت در مصطفیٰ سے جاری ہے، جو اس در سے ہٹ جائے وہ سراب ہے نہ سیراب۔ اہل تصوف کے ہاں ولی کا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ایسا مینار نور ہے جس سے ہر ولی اپنے روحانی راستے کو روشن کرتا ہے۔ یہ نسبت نہ صرف محبت کا تعلق ہے بلکہ روحانی نظام کی اصل بنیاد ہے۔ اہل تفسیر کے مطابق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولی کا بلند و برتر مقام حاصل ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت، فیض اور معرفت کے کامل مظہر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اولیاء کے امام ہیں۔ آپ کی ذات ہدایت، قرب، فیضان اور نور کی اصل ہے۔ آپ کا ولی ہونا صرف محبت یا قرابت تک محدود نہیں، بلکہ کامل اطاعت، نگہبانی اور ربانی تجلیات کا ظہور ہے۔ امام قرشی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، تمام اولیاء کی ولایت دراصل ولایت محمدی کا عکس ہے۔ کوئی بھی ولی دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے ہی ولی بنتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنین کا ولی قرار دیا، یعنی ان کا خیر خواہ، رہنما، محافظ اور ان کے دینی اور دنیاوی امور کا سرپرست۔ تفسیر روح العلمانی میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں، اس آیت میں ولی سے مراد وہ ہستی ہے
جو سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف بلانے والی ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام اولیاء کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے ولی کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تجلی سے سیدھے راستے پر گامزن رکھے، آمین۔ تو آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صدق اللہ العظیم۔